बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इमरान खान की हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़ात्मा कर दिया गया। तो हमें यहाँ पे जब ऑपरेशन की बात करते हैं, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में कामयाबी से हमकरान होने वाला रजीम चेंज ऑपरेशन, जब हम इसकी बात करते हैं तो ज़रा माजी में थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत महसूस होती है। 20 अप्रैल 1980 को अमेरिका की तरफ से ईगल क्ला के नाम से एक ऑपरेशन ईरान में भी किया गया था। अपने यरमालियों को छुड़ाने के लिए उसका हरकुलिस तैयारा ईरान भेजा गया था। उसमें जितने भी कमांडोज थे वो लेट के उन्होंने सफ़र किया। जहाज़ वहाँ पे आ गया। अमेरिका उस वक्त भी बहुत बड़ी ताकत था, वाहिद सुपर पावर तो नहीं था लेकिन सुपर पावर ज़रूर था। 1984 में अमेरिका सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर, लेकिन दुनिया की सबसे सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इसके ऊपर हमारा यकीन है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर वो हमला किया गया, अपने यरमाली छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत ईरान के साथ थी। अमेरिका को वहाँ पे ईगल क्ला ऑपरेशन अधूरा छोड़कर नाकामी का सामना करते हुए वापस जाना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में होने वाला रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब ठहरा, क्योंकि पाकिस्तान में जिन लोगों पर अमेरिका ने तकिया किया था, जिन लोगों के साथ राब्ते हुए थे, जो उसने जाल बिछाया था, जो उसने हिकमत अमली बनाई थी, जो उसने मंसूबा बनाया था या उसने जो साजिश की थी, पाकिस्तान में उस साजिश में मुलव्वस सारे किरदार उसका साथ दे रहे थे और उनकी मदद से ऑपरेशन कामयाब हो गया। रजीम चेंज ऑपरेशन RCO कामयाब हो गया। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए और उन्होंने हुकूमत में आते ही बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि वो ख़त जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लिखा गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, वो सरासर सच्चाई पर मबनी है, कतई तौर पर सच्चा है, उसमें किसी शक वाली गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कहना है कि हम उसको नहीं मानते, वो जाली है, वो झूठा है, उनको आप किसी तरह से कायल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं, अगर इनको ये कह दिया जाता कि शहबाज शरीफ साहब आप 100 दफ़ा ये कहें कि मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ, तो यकीन करें कि शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आने के लिए ये 100 मरतबा तो क्या 1000 दफ़ा ये कह देते। वो जिस तरीके से एड़ियाँ रगड़ कर नाक की कीले निकाल कर इक़्तिदार में आए हैं, उनसे कुछ बैद नहीं है कि वो क्या कुछ कह देते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से इक़्तिदार में आते ही यूँ समझ लीजिए कि एक रिलीफ पैकेज दिया गया है, जिसमें उन्होंने पेंशन में 10% इजाफे की बात की है और कुछ तनख्वाहों में इजाफे की भी 10% ही उन्होंने बात की है। बात नहीं की बल्कि ऐलान कर दिया है। ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर शहबाज शरीफ साहब जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने बेईमानी की है, उससे ये पैसा दे दें तो कौम पर इनका बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन उसमें से ये एक धेला भी नहीं निकालेंगे। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़जाने में 9 अरब डॉलर छोड़ कर गई थी, और अब जब इमरान खान इक़्तिदार से गए हैं तो ख़जाने में 22 अरब डॉलर मौजूद हैं। उन्हीं 22 अरब डॉलर्स में से शहबाज शरीफ फ़याज़ियाँ कर रहे हैं, सखावतें कर रहे हैं और अपने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक इनकार की तारीख भी नज़र आती है। इमरान खान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, असद कैसर ने इजलास की सदारत करने से इनकार कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि ख़त को देखने के बाद मैं इस कुर्सी पर बैठूँ और इन लोगों का हिस्सा बन जाऊँ जो इक़्तिदार में आने वाले हैं। कासम सूरी ने एक मौके पर इजलास की सदारत करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इन लोगों के इजलास की मैं सदारत करूं। और फिर एक इनकार सदर आरफ अलवी की तरफ से भी किया गया है। उन्होंने शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार कर दिया और वो मुझसे छुट्टी पर चले गए। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ने उनसे फिर हलफ लिया। और एक इनकार फिर कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी किया गया है। उन्होंने शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक होने से इनकार कर दिया। ये देखते हैं कि इनकार है या कोई और वफादारी का कोई मकाम है, इसके पता चल जाएगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब
وہ انکار کی وجہ سے نہیں گئے یا کس وجہ سے نہیں گئے. ویسے پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خم ٹھونک کر سامنے آ جاتے، عمران خان کا ساتھ دیتے، چوروں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیتے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ چور حکومت آ جاتی، یہ لٹیرے لوگ آ جاتے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو جاتا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب حلف برداری میں کیوں نہیں گئے؟ اس کو انکار نہیں کہا جا سکتا، اس کو کچھ اور کہا جا سکتا ہے. اس کی وضاحت ایک آدھ روز میں آ جائے گی کہ جنرل صاحب نے وہ تقریب حلف برداری اٹینڈ کیوں نہ کی جس کے سارے پس منظر میں تانے بانے وہی بن رہے تھے، ڈانڈے وہی ملا رہے تھے، اور بالآخر عمران خان کی حکومت کو نکالنے میں سارے لوگ کامیاب ہو گئے. عمران خان نے اپنے اقتدار کے آخری لمحوں میں کہا تھا کہ ذرا دیکھ لو، صحافیوں سے بات کرتے انہوں نے کہا تھا کہ ذرا دیکھ لو، کوئی ادارہ ایسا تو نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی تو نہیں ہے، کوئی کردار ایسا تو نہیں ہے، کوئی سٹیک ہولڈر ایسا تو نہیں ہے جو میرے خلاف نہیں ہے. تو ان پر یہی واضح کیا گیا کہ ہاں بالکل اب ایسا کوئی نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف نہ ہو. عمران خان نے اسی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کردار، ایک ایک ادارہ اور ایک ایک سٹیک ہولڈر ایکسپوز ہو جائے اور عمران خان ان سارے لوگوں کو، عدلیہ کو بھی، جنرلوں کو بھی، سٹیک ہولڈرز کو بھی، سب کو ایکسپوز کر کے گئے ہیں. امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان بہت ٹف ٹائم دیں گے، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. لیکن عمران خان نے سیاسی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، ایک لیڈر کا فیصلہ کیا. انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کر دیا. سردست قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا گیا اور سب سے پہلے عمران خان نے استعفیٰ دیا. عمران خان جس طرح سے اتوار کی رات کو اپنے اقتدار کی آخری رات کو جس طرح سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، اکیلے کھڑے ہوئے تھے، ان کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے لوگ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر عمران خان نے کہا کہ اگر سارے کے سارے لوگ استعفیٰ نہ دیں تو میں اکیلے استعفیٰ دے دوں گا، میں اکیلے جنگ لڑوں گا. اور یقین جانیے کہ عمران خان جمہوریت کی یہ جنگ، عوام کی یہ جنگ، دیانتداری کی یہ جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس روز جب عمران خان نے ان کو کال دی تھی کہ گھروں سے نکلنا ہے تو لاکھوں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور گھروں سے نکلنے والے ان لوگوں میں ہم لوگ بھی شامل تھے. اسی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ لبرٹی میں لوگ کس طریقے سے آ رہے تھے، کس طریقے سے وہاں جمع تھے، اور ان کا جوش و جذبہ کس نقطۂ عروج پر تھا. یہ بات ہے رات 1-1:30 بجے کی جب ہم لوگ لبرٹی گئے تھے، اور میرے محلے سے 10-12 لوگ اس وقت گئے تھے جب معاملہ عروج پر تھا. لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ آ رہے تھے اور تل تھرنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن جب ہم لوگ گئے تھے تقریباً 1-1:30 بجے، اس وقت تک لوگوں کا وہ ہجوم اور وہ رش نہیں تھا. لوگ آ رہے تھے اور لوگ جا رہے تھے. بات ہم کر رہے تھے عمران خان کے لیڈر ہونے کی. ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا، قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے، ان کے ساتھیوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. یوں لگتا ہے کہ عمران خان شاید پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جنگ زیادہ مضبوطی کے ساتھ لڑتے، زیادہ قوت کے ساتھ لڑتے، لیکن انہوں نے اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، پارلیمنٹ سے وہ باہر آ گئے ہیں. تو اب سڑکوں پر وہ عوام کو نکالنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے، یقینی طور پر ہے. دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر قطعی طور پر نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کی سیاست میں آپ کو قدم قدم پر منافقتیں نظر آئی ہیں، قدم قدم پر آپ کو چال بازیاں نظر آئی ہیں، قدم قدم پر آپ کو لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. شہباز شریف دیکھتے ہیں کہ کتنے دیر تک حکومت چلا لیتے ہیں، کتنے ماہ نکالتے ہیں. تو 1.5 سال ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا پورا ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن یہ جو اتحاد بنا ہے، اب تو حکومتی اتحاد بن گیا، 16 جماعتیں اس میں شامل ہیں، اتحادیوں کو شامل کر کے جو کل عمران خان کے ساتھ تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکھر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکھریں گے نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو متحد کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن سب سے بڑا خوف جو ان کو متحد کیے ہوئے ہے
وہ عمران خان ہے، وہ عمران خان کا خوف ہے۔ جب تک وہ خوف ان کو رہے گا، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ان کو چھوڑے گا نہیں، یہ خوف ان کے سروں پر مسلط ہے۔ جب تک ان کو یہ خوف رہے گا، عمران خان کا خوف رہے گا، یہ متحد رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اکیلے اکیلے ہو گئے، بکھر گئے، تو عمران خان ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور اب عمران خان نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں، وہ کئی آپشنز پر غور کر رہے ہوں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ بات ہم کر رہے تھے پاکستان میں منافقت کی، اور ان میں دیکھ لیجئے کہ کون کون سیاسی پارٹی، کون کون لوگ، کون کون گروپ اور کون کون خاندان منافق ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ منافقت چودھری خاندان کی طرف سے کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف شہباز شریف کو کتنے ووٹ ملے ہیں؟ 174 ووٹ ملے ہیں۔ ان میں 2 کاف لیگ کے ووٹ بھی شامل ہیں، طارق بشیر چیمہ کا ووٹ شامل ہے، سالک حسین کا ووٹ شامل ہے جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں۔ ان 2 ووٹوں کو نکال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 172 رہ جانے تھے، تو 172 سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ حکومت بن گئی۔ اور تحریک انصاف کے لیے 2-4 ووٹوں کو ادھر ادھر کرنا مشکل نہیں تھا۔ تھوڑے سے پیسے دے کے یا تھوڑے سے لوگوں کو کوئی بھی لالچ دے کے آپ کے ساتھ ملایا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے ایک لمحے پر بھی لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمران خان کی دیانتداری ہے، اور اسی پر عمران خان کی کامیابی کا دار و مدار بھی ہے۔ چودھری خاندان کی طرف آ جائیں۔ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اور ان کی پارٹی کے ایک شخص نے شہباز شریف کے حق میں ووٹ دے دیا، تو اس سے یہ لگتا تھا کہ چودھری خاندان تقسیم ہو چکا ہے، لیکن چودھری خاندان تقسیم نہیں ہوا۔ اس کی طرف سے منافقت کی گئی ہے، اس کی طرف سے چال بازی کی گئی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، شہباز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ لگتا تھا کہ یہ خاندان تقسیم ہو رہا ہے، لیکن یہ خاندان تقسیم نہیں ہوا۔ سارا کچھ اس نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے سارا کچھ یہ کیا ہے۔ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو ادھر چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کے ساتھ ملے ہیں۔ پرویز الہی کے ساتھ مل کر انہوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، اور وہ ان لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی مل کے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سیاست میں منافقت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، 7ویں آسمان تک ہے۔ یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ تو ایسے سیاستدانوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کی موجودگی میں پاکستان کتنا آگے جا سکتا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جب تک ایسے لوگ اقتدار میں رہے اور اسی قبیل کے لوگ، اسی کماش کے لوگ آج پھر عمران خان کو گرا کر اقتدار میں آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کتنی طویل کرتا ہے۔ امریکہ کی ڈوریاں ہلانے سے جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی کا اظہار امریکہ میں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کو شاباش دی جا رہی ہے، شہباز شریف کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی یونین میں بھی شہباز شریف کی پذیرائی ہو رہی ہے، برطانیہ کی طرف سے بھی۔ یہاں میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پلیٹلیٹ سب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ مدینہ شریف جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ مدینہ شریف کی مقدس سرزمین کو بھی یہ اپنی ناپاک سیاست کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ حسین نواز وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو خریدنے کی، جج کو خریدنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تو ایسے قبیل کے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کا اقتدار آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہر کسی کا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو کیسے مت لے جاتا ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو پاکستان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہترین ہوگا۔ یہاں پہ میں گیرٹ کی بات بھی کر دوں کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد خوشیاں منانے والوں میں کون لوگ ہیں؟ آج کی 14، 15، 16 جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہیں، ان کے ہوائی موالی ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونے والے صحافی حلقے ہیں۔ انڈیا میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ گیرٹ نیدرلینڈ کا رہنے والا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا ہے، گستاخانہ خاکے بناتا رہا ہے، اس کی طرف سے بھی عمران خان کی حکومت گرانے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کی طرف سے عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہودی کس طرف ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ کسی طرح کس طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔